बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अरबों खरबों दरूद सलाम खातमुन नबिय्यीन सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर, उनकी औलाद पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, मेरी, आपकी, पूरी उम्मत के मुसलमानों की, आमीन। दोस्तों, मस्जिद अक्सा को कौन फ़तह करेगा, ये एक अहम सवाल है, क्योंकि इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद पेशगोइयाँ मौजूद हैं, जो कि मुसलमानों और मस्जिद अक्सा की फ़तह की बशारत हैं और यहूदियों की तबाही की खबर हैं। याद रहे कि इन पेशगोइयों का ताल्लुक अलामात क़यामत के साथ भी जुड़ा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मस्जिद अक्सा की लड़ाई अगर अपने अवाखिर को पहुंच चुकी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क़यामत के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। आपने सोशल मीडिया पे अक्सर ये वीडियो देखी होंगी कि जिनमें ये दावे किए जाते हैं कि फ़लाँ साल क़यामत का साल होगा। याद रखें कि ये सिर्फ अल्लाह ताला के इल्म में है कि कौन सा साल क़यामत का साल है। अलबत्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयाँ इस हवाले से मौजूद हैं, जिनमें कुर्बे क़यामत की निशानियाँ बयान हुई हैं, और इन्हीं में मस्जिद अक्सा की फ़तह भी निशानियाँ भी बयान हुई हैं। आज की इस वीडियो में इस हवाले में तफसील से गुफ्तगू करेंगे और आपको बताएंगे कि मस्जिद अक्सा की फ़तह में कौन लोग शामिल होंगे, कहाँ से जाएंगे, तमाम तर तफसीलात आपको बताएंगे। वीडियो को आप स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल फ़ायदा हो। दोस्तों, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों को मुताला किया जाए तो इन पेशगोइयों में आपस में ताल्लुक़ मौजूद है। एक तो पेशगोई का ताल्लुक़ दूसरी पेशगोई के साथ हुआ है। अलबत्ता इन पेशगोइयों में अलामात की असल तरतीब क्या है, इस बारे में ज़्यादा तफसील मौजूद नहीं है। दोस्तों, फ़लस्तीन, जिसको यरूशलेम भी कहा जाता है, इसके मौजूदा हालात के सारे हालात हमारे सामने हैं और गुज़िश्ता कई दहाइयों से फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ क्या सलूक हो रहा है, किसी से ढका छुपा नहीं। मस्जिद अक्सा में जो लोग नमाज अदा करते हैं, उनके साथ जो सलूक किया जाता है और उन पर जो तशद्दुद किया जाता है, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसराइल के यहूदियों की अरसा दराज से ये ख्वाहिश है कि वो मस्जिद अक्सा पर मुकम्मल तसल्लुत हासिल करें और मुसलमानों को इस मस्जिद से दूर कर दें, ताकि वो मस्जिद अक्सा को शहीद कर सकें और अपने मज़मूम मकासद पूरे कर सकें, यानी मस्जिद अक्सा की जगह हैकल सुलेमानी तामीर कर सकें। और इन्हीं मकासद को हासिल करने के लिए मकार यहूदियों ने अपने फ़लस्तीन में अपने लिए कुछ ज़मीनें खरीदी, फिर ज़बरदस्ती उन पर आधे फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर लिया और फिर करते करते उन्होंने इसराइल के नाम से अपनी रियासत बना ली। और अब उनकी मनसूबाबंदी ग्रेटर इसराइल बनाने की है, और अब वो अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए वो बरसरे के पेखार हैं, ताकि इर्द गिर्द की रियासतों को भी अपने साथ शामिल करके वो ग्रेटर इसराइल बना सके। लेकिन दोस्तों, याद रहे कि यही इस ग्रेटर इसराइल जिसका ख्वाब यहूदी देख रहे हैं, ये ग्रेटर इसराइल इंशाअल्लाह उन यहूदियों का ग्रेटर कब्रिस्तान बनेगा, इसमें कोई शक नहीं। ये अल्लाह के प्यारे दीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी पेशगोई भी है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि मस्जिद अक्सा को कौन फ़तह करेगा। दोस्तों, आपको बताते चले कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों में इस बात की तरफ इशारा भी है कि खरासान से मुजाहिदीन का एक काले झंडा लिए बैतुल मुक़द्दस पहुंचेंगे और रास्ते में कोई भी उन्हें रोक ना सकेगा, और ये लश्कर सीधा फ़लस्तीन में जाकर अपने झंडे गाड़ेगा। और याद रहे कि यही वो लश्कर होगा जो मस्जिद अक्सा को फ़तह करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशगोई के पूरे होने का वक्त आ गया है या नहीं। तो इस हवाले से हम मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि खरासान का लफ्ज़ जो हदीस में बयान हुआ है, इसमें मौजूदा कौन कौन से ममालिक हैं और इन ममालिक में किन इलाकों को खरासान कहा जाता है। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों में एक पेशगोई इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हवाले से भी है। याद रहे कि मुसलमान ने अहले सुन्नत का मेहदी अलैहिस्सलाम का मुतल्लिक ये अकीदा है कि वो क़यामत के दिन के पैदा होंगे, वो 7 साल तक हुकूमत करेंगे, रूए ज़मीन पर अदल इंसाफ से भर देंगे। उनके ज़माने हिंद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इब्तिदा में नमाज अदा करेंगे और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर दज्जाल का मुकाबला करेंगे और उसको कत्ल कर देंगे।
مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان قرآن و سنت میں اقوام کے عروج و زوال کے قوانین کو پس پشت ڈال کر امام مہدی کے انتظار میں بیٹھے رہیں۔ مسلمانوں کو اپنا کام کرنا ہے، قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے اور اپنا دفاع اور جہاد جاری رکھنا ہے۔ اللہ اپنے پلاننگ اور نظام کے مطابق کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی منشا کیا ہے یہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ دوستو یاد یہ ہے کہ ماضی میں بہت سے چھوٹوں نے مہدی کے متعلق احادیث وضع کی ہیں، اور ان احادیث سے خراسان سے تالے جھنڈے والے گروہوں کی نقل میں اپنا جواز پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں تاکہ عوام کو بیوقوف بنا کر فساد کے لیے استعمال کر سکیں۔ بعض قصابوں نے کئی اشخاص کی تعین میں بھی احادیث وضع کی ہیں کہ وہ مہدی ہیں، یا پھر وہ اہل سنت والجماعت کے علاوہ کسی اور طریقے پہ، جس طرح کے بہت سے دجالوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تاکہ اللہ کے بندوں کو دھوکہ دے سکیں اور یا پھر دنیا کما سکیں اور اسلام کے اصل شکل و صورت کو بگاڑ کر پیش کریں۔ اور اسی طرح بہت سی تحریکیں اور انقلاب اور بھی اٹھے، اور بعض غافل اور جاہل قسم کے لوگ ان کے ساتھ ملے، لیکن یہ سب ہلاک ہوئے، اور ان کا جھوٹ اور ان کا دجل اور ان کا نفاق اور ان کا کھوٹا پن ظاہر ہوا۔ لیکن یہ سب کچھ مہدی کے متعلق اہل سنت کے اعتقادات کو کسی قسم کا نقصان اور ٹھیس نہیں پہنچا سکا، اور حضرت مہدی علیہ السلام لازمی محلہ آئیں گے تاکہ زمین پر شریعت اسلامیہ نافذ کریں۔ دوستو یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اہل تشیع کا مہدی علیہ السلام اور ہے، اور اہل سنت کا مہدی علیہ السلام کا عقیدہ اور ہے۔ اہل تشیع کے نزدیک مہدی ان کا 12واں امام ہے، جس کو وہ امام غافر بھی کہتے ہیں، اور ان کے نزدیک یہ دوبارہ نمودار ہوگا۔ لیکن اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ مہدی علیہ السلام نے پیدا ہونا ہے یا ہو چکے ہیں، ان کا ظہور ہونا ہے۔ البتہ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کیا ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ ترمذی میں بیان ہے کہ امت میں واقع ہونے والے فتنوں کی پیشگوئیاں موجود ہیں، اور باقی احادیث کتب میں بھی متعدد روایت اس حوالے سے موجود ہیں۔ سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے، ان جھنڈوں کو کوئی چیز بھی پھیر نہیں سکے گی، یہاں تک کہ فلسطین کے شہر ایلیا میں یہ نصب کیے جائیں گے۔ دوستو اس روایت میں فلسطین کی فتح کی واضح پیشگوئیاں موجود ہیں، کیونکہ جھنڈے اسی شہر میں نصب ہوتے ہیں جس کو فتح کیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں جو دوسری اہم بات موجود ہے وہ خراسان سے کالے جھنڈوں والوں کے حوالے سے ہے، جو اہم ہے۔ دوستو یہ پیشگوئی بالکل واضح ہے کہ فلسطین کی فلاح اور مسجد اقصیٰ کی فتح انشاءاللہ مشرق سے جانے والے لشکروں کے ہاتھوں ہوگی، اور موجودہ حالات میں جو لڑائیاں ہیں اور یہ لڑائی جو شدت اختیار کر رہی ہے، اس حوالے سے بعض مفکرین اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ فلسطینیوں کی مدد کے لیے اگر موجودہ افغانستان سے لشکر جاتے ہیں تو یہ اس پیشگوئی کے پورا ہونے کا اشارہ ہے۔ دوستو چونکہ یہ احادیث اور امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے جو احادیث ہیں وہ قریب قریب بیان ہوئی ہیں، اور امام مہدی علیہ السلام کے دور سے ان کا تعلق ہے، لہٰذا ان لشکروں کی روانگی اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا بھی آپ میں تعلق معلوم ہوتا ہے۔ اس حوالے سے یہ روایت ملاحظہ فرمائیں کہ سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ایک خزانے کے پاس 3 آدمی باہم لڑائی کریں گے، ان میں سے ہر ایک خلیفہ کا بیٹا ہوگا، لیکن ان میں سے کسی کو وہ خزانہ مل نہیں سکے گا۔ پھر مشرق کی طرف سے کالے جھنڈے نمودار ہوں گے، اور وہ تم کو ایسا قتل کریں گے کہ اس سے پہلے کسی نے نہ کیا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اور بھی بیان فرمایا جسے میں یاد نہ رکھ سکا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا لہٰذا تم اسے ظاہر ہوتے دیکھو تو جا کر اسے بیعت کرو، اگرچہ گھٹنوں کے بل برف پر گھسٹ کہیں جانا پڑے، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ دوستو آپ نے اس حدیث میں ملاحظہ کیا کہ مشرق سے جو لشکر جائیں گے اس دور میں خلافت قائم ہوگی، اور خزانوں پر لڑائی کا بھی اسی حدیث میں ذکر ہے، اور ساتھ میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا بھی ذکر ہے، لہٰذا واضح ہوا کہ ان تمام پیشگوئیوں کا آپس میں تعلق ہے۔ اسی حوالے سے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک خلیفہ کی موت کے وقت ایک خلاف ہوگا، تو اہل مدینہ میں سے ایک شخص مکہ کی طرف بھاگتے ہوئے نکلے گا،
اہل مکہ میں سے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے اور اس کو امامت کے لیے پیش کریں گے، اسے یہ پسند نہ ہوگا۔ پھر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ اس سے بیعت کریں گے اور شام کی جانب سے ایک لشکر اس کی جانب بھیجا جائے گا، تو مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیدہ میں وہ سب کے سب دھسا دیے جائیں گے۔ جب لوگ اس صورتحال کو دیکھیں گے تو شام کے ابدال اور اہل عراق کی جماعتیں اس کے پاس آئیں گی اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس سے بیعت کریں گی۔ اس کے بعد ایک شخص قریش میں سے اٹھے گا جس کا ننیال بنی کرم میں ہوگا، جو ایک لشکر ان کی طرف بھیجے گا، وہ اس پر غالب آئیں گے۔ یہی کلب کا لشکر ہوگا اور نامراد رہیں گے وہ شخص جو کہ کلب کے مال غنیمت میں حاضر نہ رہے، وہ مال غنیمت تقسیم کرے گا اور ان لوگوں میں نبی کی سنت کو جاری کرے گا اور اسلام اپنی گردن زمین میں ڈال دے گا۔ وہ 7 سال تک حکمرانی کرے گا، پھر وفات پا جائے گا اور مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ بعض نے حشام سے 9 سال کی روایت کی ہے اور بعض نے 7 کی۔ دوستو، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ سے ہوں گے اور مکہ مکرمہ جائیں گے، جہاں پہ خانہ کعبہ میں ان کے ہاتھوں پر بیعت ہوگی۔ دوستو، بیان کی گئی روایت بتاتی ہیں کہ یہ تمام واقعات آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ جب مسجد اقصی کی فتح ہوگی تو وہی زمانہ امام مہدی علیہ السلام کی ظہور کا ہوگا، اور بعض مفکرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام ہی مسجد اقصی کو فتح کریں گے، اور پھر امام مہدی علیہ السلام بیت المقدس میں نماز پڑھ رہے ہوں گے کہ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ دوستو، انہی روایت کے پیش نظر مسلمانان اہل سنت کا مہدی علیہ السلام کا متعلق یہ عقیدہ ہے کہ وہ قیامت کے قریب پیدا ہوں گے۔ وہ 7 سال تک حکومت کریں گے اور روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ ان کے زمانہ ہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی ابتدا میں نماز ادا کریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کا مقابلہ کریں گے اور اس کو قتل کریں گے۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خراسان سے جو کالے جھنڈے نکلیں گے، ان جھنڈوں کو کوئی چیز بھی پھیر نہیں سکے گی، یہاں تک کہ فلسطین کے شہر ایلیا میں یہ نصب کیے جائیں گے۔ دوستو، اس حدیث کے پیش نظر یہی خیال کیا جاتا ہے کہ فلسطین کی فتح میں خراسان کے لشکروں کا کردار ہوگا اور یہ لشکر کالے جھنڈوں کے ساتھ نکلیں گے اور فلسطین میں اپنے جھنڈے نصب کریں گے، اور اس حدیث میں یہ بھی بشارت ہے کہ ان لشکروں کا راستہ کوئی نہ موڑ سکے گا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان لشکروں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی۔ فلسطین کے مسلمان آج عرصہ دراز سے جن مظالم کو برداشت کرتے آ رہے ہیں، انشاءاللہ ان کی یہ قربانی رنگ لائیں گی، اور آخر وہ وقت آئے گا کہ ان کی مدد کو ہر طرف سے لشکر آئیں گے، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خراسان کے لشکر کو واضح طور پر حکم فرمایا ہے اور واضح طور پر بتایا ہے۔ یہ زمینی لشکر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے لشکر فلسطین کے مظلوموں کی مدد کے لیے آسمان سے بھی اتریں گے انشاءاللہ۔ یعنی زمین سے جو لشکر جائیں گے وہ خراسان سے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آسمان سے اللہ کی مدد اترے گی، اور یہ مدد ایسی مدد ہوگی کہ جس کے راستے میں کوئی حائل نہ ہو سکے گا، اور یہی حملے اور یہ لشکر انشاءاللہ گریٹر اسرائیل کی تباہی کا سبب بنیں گے اور یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اور وہ یہودی جو فلسطینیوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، ان کا خود صفحہ ہستیہ سے ایک دن مٹنا ہے انشاءاللہ۔ دوستو، اس حوالے سے مزید روایت بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خراسان کی بات کی ہے اس میں کون کون سے علاقے آتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ موجودہ افغانستان کو اس وقت کا خراسان کہا جاتا تھا۔ آج کل خراسان کے نام سے ایران کا ایک چھوٹا صوبہ بھی موجود ہے اور اس کو خراسان کہا جاتا ہے، لیکن اصل خراسان افغانستان کا زیادہ تر علاقہ ہے۔ اس میں کچھ علاقہ ایران کا بھی آتا ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کی کچھ شمالی پٹی افغانستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ بھی شامل ہے۔ مفکرین کے نزدیک مالاکنڈ تک کا علاقہ خراسان کا علاقہ اس کے اندر شامل ہے، جس میں سوات وغیرہ بھی شامل ہے۔ لہٰذا حدیث میں جن لشکروں کا ذکر ہے اور جس خراسان کا ذکر ہے اس میں پاکستان کا علاقہ بھی شامل ہے۔
اور ایران کا علاقہ بھی شامل ہے، لیکن اصل جو علاقہ ہے وہ افغانستان کا ہی ہے، جہاں سے مغربی طاقت کو ایک بڑی اور ذلت آمیز شکست ایک بار ماضی قریب میں ہو چکی ہے۔ تمام مغربی طاقتوں نے مل کر افغانستان پہ اپنا زور آزمایا، لیکن انہیں ذلیل ہونا پڑا۔ یاد رہے کہ ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ان کا مقدر کر دی ہوئی ہے۔ امریکہ جو کہ سپر پاورز ہونے کے دعوے کرتا ہے، اس نے اپنی پوری توانائی صرف کی، لیکن افغانستان کے لوگوں کو سرنگوں نہ کر سکا اور ذلیل ہو کر وہاں سے واپس اور پوری دنیا میں اس کا تماشا کیا۔ اور آئندہ بھی ذلت انشاءاللہ انہی کا مقدر بنے گی، جس میں خراسان کے لشکر اپنا کردار ادا کریں گے اور ان کی ذلت اور شکست کے لیے امام مہدی علیہ السلام کی تشریف لائیں گے۔ دوستو یاد رہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور پر احادیث صحیحہ موجود ہیں، اور ان کا ظہور آخر زمانے میں جو کہ قیامت کی نشانیوں اور اس کی شرطوں میں سے ہے، اس کی متعدد احادیث ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کے آخر میں مہدی نکلے گا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بارش نازل فرمائیں گے اور زمین اپنا سبزہ نکالے گی، اور صحیح آدمی کو بھی مال دیا جائے گا، اور جانور اور زیادہ ہوں گے، اور امت بہت بڑی ہوگی، وہ 7 یا 8 سال زندہ رہیں گے۔ امام حاکم نے کہا کہ یہ حدیث صحیح الحسنات ہے، لیکن امام بخاری اور صحیح المسلم میں اس نے روایت نہیں کیا، اور امام ظاہری نے بھی اس کی منافقت کی ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی ہم یعنی اہل بیت میں سے ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے ایک رات میں مثال بنا دیں گے۔ اسی حوالے سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا اور اسے توفیق دے گا اور اسے الہام اور رشد و ہدایت سے نوازے گا، پہلے وہ اس کی طرح نہ تھا۔ اسی طرح ایک روایت میں حضرت ابو خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی مجھ سے ہوگا اور اس کی پیشانی چوڑی ہوگی، پیشانی کے آگے سے بال جھڑے ہوئے ہوں گے، تو اونچی اور لمبی ناک والا ہوگا، یعنی اس کی ناک لمبی اور پتلی اور درمیان سے اونچی ہوگی، زمین میں قدر و انصاف کو عام کرے گا، جس طرح کہ وہ ظلم و زیادتی سے بھری ہوگی، 7 سال تک وہ بادشاہی کرے گا۔ ایک اور روایت میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گی اور مسلمانوں کا امیر مہدی علیہ السلام انہیں کہے گا کہ آئیں ہمیں نماز پڑھائیں، تو وہ کہیں گے نہیں، بعض پر امیر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اس امت کی عزت و تکریم ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پیچھے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نماز پڑھیں گے وہ ہم میں سے ہوں گے۔ تو ابو نعیم نے اخبار المہدی میں روایت میں مہدی کیا ہے، اور کلامہ الباری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ ایک روایت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک دنیا ختم نہیں ہوگی کہ جب تک میری اہل بیت سے اور میرے ہم نام شخص عرب پر حکمرانی نہیں کرے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس کا نام میرے نام پر اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا۔ دوستو آپ نے ملاحظہ کیا کہ ان روایت میں یہ بات واضح ہے کہ امام مہدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل میں سے ہوں گے، اور آپ کے ظہور کے بعد پوری دنیا میں اسلام غالب آئے گا، اور امام مہدی علیہ السلام دنیا پر عدل و انصاف قائم کریں گے۔ دوستو یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ کی زمین پر فساد کرنے والے قتل کر دیے جائیں گے، جیسا کہ قرآن کا فرمان ہے، جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں، یا سولی چڑھا دیے جائیں، یا مخالف جانوں سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو ہوئی ان کی دنیاوی ذلت، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا بھاری عذاب ہے۔ دوستو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے یہودیوں کے لیے۔ اگر یہودیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ماضی میں بھی کئی بار یہودیوں کا قتل عام ہو چکا ہے۔ ہولوکاسٹ کے متعلق آپ نے سنا ہی ہوگا، اور یہودیوں کا تاریخ میں اپنا کوئی وطن نہیں رہا، جہاں جاتے رہے ہیں، ذلیل ہوتے رہے ہیں، جلا وطن ہوتے رہے ہیں،
اور آئندہ بھی ذلت ان کا مقدر ہوگی انشاءاللہ۔ وہ وقت دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے اور یہود کو تباہ و برباد فرمائے جو مسلمانوں کو قتل عام کر رہے ہیں۔ دوستو، مسلمانوں کے قتل کے حوالے سے فرمانے باری تعالیٰ ہے کہ اور جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کرے تو اس کی سزا دوزخ ہے کہ مدتوں اس میں رہے گا، اور اس پر اللہ غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا، اور اس نے اس کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دوستو، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی غضب دیں گے۔ بیان کی گئی آیت میں ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہے جو مسلمانوں کا قتل کر رہے ہیں۔ آخرت میں تو ان کے لیے عذاب ہی ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذلت اور ان کا مقدرہ کر دی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اپنے وقت پر ہوگا، جس کے اندازے تو لگائے جا سکتے ہیں، لیکن اصل وقت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان قرآن و سنت میں اقوام کی عروج و زوال کے قوانین کو پس پشت ڈال کر امام مہدی علیہ السلام کے انتظار میں بیٹھ جائے۔ اس وقت پوری امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ یکجا ہو کر اتحاد کا مظاہرہ کرے اور کفار کا مقابلہ کرے، اپنے مقدس مقامات کی حفاظت کرے، اپنے مظلوم مسلمان بہن بھائیوں کی حمایت کرے۔ آج مسجد اقصی مسلمانوں کی منتظر ہے۔ آج فلسطین کے مسلمان پوری دنیا کے مسلم ممالک کی طرف اور خاص طور پر پاکستان کی جانب پر امید لگائے ہوئے ہیں کہ کب ان کی مدد کو یہ لوگ پہنچیں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ دوستو، اگر دیکھا جائے تو کفار تو ایک دوسرے کی حمایت کر رہے ہیں، اسرائیل کی پشت پناہی میں ہی مصروف ہیں، لیکن اسرائیل کے مذموم ارادوں کی تکمیل میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان اس وقت تک خاموش ہیں۔ بعض عرب ممالک نے فلسطین کی حمایت کی ہے، لیکن کچھ اقدامات بھی کیے ہیں لیکن جو قابل تعریف ہیں، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل اور اس کی حمایت کرنے والوں کو اس وہاں پہ ظلم کرنے والوں کو روکا جائے۔ ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس میں اپنا کردار ادا کرے، اور اسلامی ممالک کے سربراہ بھی اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ دوستو، یاد رہے کہ مسجد اقصی مسلمانوں کا ایک عظیم و اثاثہ ہے، اور اس کی توحید اور اس کا حق مسلمانوں کا ہے۔ مسلمانوں کا یہ حق بنتا ہے کہ مسلمان اس کو یہودیوں کے چنگل سے آزاد کروائیں اور یہودیوں کے مذموم ارادوں کو پانی پھیر دیں۔ مسجد اقصی کی تولیت پر بات کریں گے، لیکن پہلے مختصر بات کرتے ہیں گریٹر اسرائیل کے حوالے سے، جس کی منصوبہ سازی یہودی کر رہے ہیں۔ دوستو، ماضی قریب میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس کے دوران غاصب صہیونی حکومت اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامین نیتن یاہو نے غذائیہ ڈرامہ پیش کرتے ہوئے ہاتھوں میں ایک نقشہ اٹھایا ہوا تھا جس کے بارے میں لکھا تھا کہ نیو مڈل ایسٹ غاصب صہیونی حکومت اسرائیل کا قیام سن 1948 میں فلسطین کی سرزمین مقدس پر ناجائز اور غاصبانہ انداز سے کیا گیا۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور دیگر یورپی حکومتوں نے اس کی سرپرستی سے یہ جرثومہ قائم کیا گیا۔ یہ ساری مغربی حکومتیں چاہتی تھی کہ غریب ایشیائی علاقوں میں اپنا نام اور آبادیاتی قائم رکھنے کے لیے غاصب صہیونی حکومت ایک پولیس مین کا کردار ادا کرے۔ اسی طرح سے سوئس کینال پر بھی ان کی اجارہ داری قائم ہو، اور یورپ سمیت افریقہ سے ایشیا آنے والے بحری جہازوں کی آمد و رفت اور مکمل نگرانی کے ساتھ ساتھ ان سے ٹیکس وصول کیا جا سکے۔ بہرحال اسرائیل کا قیام عمل میں لایا گیا، تو اس قیام کے لیے صہیونیوں کو مذہبی عقائد کے ساتھ جمع کیا گیا، اور جب یہ جمع ہو گئے تو انہوں نے فقط اسرائیل تک اتفاق بات کرنے کی بات نہ کی، بلکہ غربی ایشیائی علاقوں میں مشتمل ایک گریٹر اسرائیل کو تشکیل دینے کی ٹھان لی۔ اس کام کے لیے ان مسلسل جنگوں کے ذریعے عرب حکومتوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ امریکہ نے ہر جنگ میں باقاعدہ غاصب صہیونی حکومت اسرائیل کی اس لیے مدد کی تاکہ خطے میں امریکی کنٹرول باقی رہے۔ دوسری جنگ عظیم یا اس کے پہلے خلافت عثمانیہ کے ٹوٹ پھوٹ کے ہونے اور غرب ایشیائی ممالک کے مسائل پر اور امریکی اجارہ داری قائم رکھنے کے لیے غاصب صہیونی حکومت اسرائیل سے زیادہ کوئی اور موضوع نہیں ہے۔
اسرائیل نے ہمیشہ جنگ کو اور دہشت گردی کے ذریعے گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ اسی طرح امریکہ نے ہمیشہ اسرائیل کے اس خواب کو مکمل کرنے کے لیے دنیا کو نیو میڈل ایسٹ کا نعرہ یاد کروانے کے لیے، یاد رہے کہ امریکہ کی سرپرستی میں اسرائیل اور یورپی حکومتوں کی لبنان میں سن 2006 میں جنگ مسلط کی گئی تھی، تو اس وقت بھی امریکی وزیر خارجہ کونڈلیزا رائس میڈیا کے سامنے بہت فخر کے ساتھ بتاتی تھی کہ ہم اس جنگ کے خاتمے پر ایک نیا مشرق وسطی پیدا کریں گے، یعنی اس جنگ سے ایک نیا مشرق وسطی پیدا ہوگا۔ لیکن افسوس یہ امریکی خاتون عہدیدار اپنا خواب ادھورا لیے رخصت ہو گئی، اور آج امریکی ریاست میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پے در پے کوششوں میں ناکامیوں کے بعد غاصب صہیونی حکومت اور امریکہ کی جانب سے جو آخری کوشش کی گئی وہ سن 2011 میں سے سن 2020 تک مسلسل شام اور عراق اور لبنان داعش کی پرورش اور داعش کے ذریعے گریٹر اسرائیل یا نیا مشرق وسطی بنانے کی کوشش کی گئی۔ یہ صرف خطے میں موجود اسرائیلی مزاحمت ہی نہیں، بری طرح سے کچل کے رکھ دیا۔ اب ایک مرتبہ پھر سے ادھورا خواب اور ناکام تمناؤں کے ساتھ نتن یاہو نے اقوام متحدہ کے اجلاس میں نقشہ دکھاتے ہوئے نئے مشرق وسطی کی بات کی ہے۔ اس نقشے میں فلسطین کو غائب کر دیا گیا ہے، شام اور عراق کو بھی حصب یا اسرائیلی زیر اثر علاقہ قرار دیا گیا ہے، حتیٰ کہ اس نقشے کے مطابق سعودی عرب کے کچھ علاقوں کو بھی غاصب صہیونی حکومت کا علاقہ شمار کیا گیا ہے۔ یہاں پر اقوام متحدہ کے ادارے اور سیکرٹری جنرل سے سوال ہے کہ کیا کسی غاصب حکومت کا دوسرے ممالک کے نقشوں کو اپنے ناپاک عزائم میں شامل کرنا عالمی قوانین کے زمرے میں آتا ہے؟ کیا یہ کہ اس کو اسرائیل کی طرف سے دوسرے ممالک کے لیے دھمکی تصور کی جائے؟ بہرحال یہ ایک اور منظر یہ بھی ہے کہ اب اسرائیل کا تمام تر ناکامیوں کے باوجود جس نئے مشرق وسطی کے نقشے کو اٹھائے ہوئے کاوشوں میں پیش کر رہا ہے، کیا وہ خواب شرمندہ تعمیر ہونے کے مراحل میں ہے؟ کیا اسرائیل یہ سمجھ رہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات کے نتیجے میں نیا مشرق وسطی بن جائے گا؟ اگر ایسا مان لیا جائے تو پھر سوال سعودی عرب کی حکومت اور ان کے عوام کے مفاد کا ہے۔ کیا سعودی عرب کی حکومت ایک ایسے نقشے پر راضی ہو جائے گی جس کی سرحدوں کا تعین اسرائیل نے اپنے مفاد کے لیے خانہ کعبہ اور روضہ رسول کے علاقوں تک کیا ہوا ہے؟ کیا سعودی عرب کے عوام اس طرح کی اسرائیلی منصوبوں کو تسلیم کر لیں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ غاصب صہیونی حکومت اسرائیل خود سعودی عرب کے بادشاہت کے خاتمے کے لیے گڑھا کھود رہا ہے، جیسا کہ صہیونیوں نے ماضی میں خلافت عثمانیہ کے خلاف کھودا تھا؟ دوستو، یہاں پر سوالات تو بہت جنم لیتے ہیں، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مسلسل غرب ایشیا کے نقشے کو تبدیل کر کے اپنے حق میں استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ نتن یاہو جیسے ڈرامہ باز کی جانب سے اقوام متحدہ میں اس طرح کا نقشہ لہرانا پوری اقوام متحدہ کی تذلیل کے مترادف ہے۔ زمینی حقائق بتاتے ہیں کہ فلسطین میں اسرائیل فلسطینیوں کے مزاحمت کے سامنے بے بس ہو چکا ہے۔ امریکہ اور اس کی جاری افواج عراق میں ذلت اور رسوائی کا نشانہ بن چکی ہیں۔ عراقی حکومت بارہا کہہ چکی ہے کہ عراق میں امریکی فوج کی موجودگی غیر قانونی ہے۔ اب یہ لاوا کسی بھی وقت امریکہ کے خلاف پھٹ سکتا ہے اور اس کا بہت بڑا خمیازہ امریکی حکومت کو بھگتنا پڑے گا۔ اس طرح کے شام کی صورتحال بھی امریکہ اور اسرائیل کے بالکل اچھی نہیں ہے۔ لبنان میں بھی مزاحمت کی موجودگی سے غاصب صہیونی حکومت کو شکست کا سامنا ہے۔ یمن کی صورتحال یکم کے حوثیوں کے حق میں تبدیل ہو رہی ہے، سعودی حکومت کو شکست ہو رہی ہے اور کسی نہ کسی طرح سے سعودی حکومت اس شکست کو تسلیم کرنے کی طرف گامزن ہے۔ ان تمام حالات میں نتن یاہو کا اس طرح کا نقشہ لہرانا اس بات کی دلیل ہے کہ صہیونی غاصب حکومت کی وزیر اعظم کی دماغی صحت مشکوک ہے، یا پھر وہ ایک کامیڈین ہے۔ ان کی مزاحمت خطے میں مستحکم پوزیشن یہ بتاتی ہے کہ اسرائیل گریٹر اسرائیل یا نیا مشرق وسطی تو کیا اپنے مقبوضہ فلسطینی علاقوں سے بھی ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے۔ دوستو، ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ اسرائیلیوں کا گریٹر اسرائیل کا خواب پورا ہوگا یا نہیں، اس کا کچھ علم نہیں۔ البتہ اسرائیل انشاءاللہ ان کا گریٹر قبرستان ضرور بنے گا،
یاد رکھیں کہ اسرائیل کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہودی دنیا کی ڈرپوک ترین قوم ہے، اس کے پیچھے امریکہ اور برطانیہ ہے۔ آج امریکہ اور برطانیہ ان کی پشت پناہی چھوڑ دے تو پھر دیکھیں کہ ان کی تباہی کیسے ہوتی ہے۔ وہ مسلمان کس طرح سے انہیں مولی گاجر کی طرح کاٹ کر پھینک دیتے ہیں۔ فلسطینیوں کے موجودہ حالات میں عرب ممالک میں طرف سے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں اور جو اقدامات عرب ممالک کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے اسرائیل سے سمیت امریکہ اور برطانیہ کے ہوش بھی اڑا دیے ہیں۔ دوستو یاد رکھیں کہ ظلم کی بھی انتہا ہوتی ہے اور ہر ظالم کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک عمر ہوتی ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ وہ اسلامی طاقتیں، وہ ریاستیں، وہ قوتیں جو فلسطین کے معاملے میں اور غزہ کے معاملے میں خاموش تھیں، وہ اب بولنا شروع ہو گئی ہیں۔ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ اسرائیل فلسطین میں جو کچھ کر رہا ہے وہ امریکہ کے بلبوتے پہ کر رہا ہے۔ امریکہ کے بغیر اسرائیل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس وقت امریکہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ شاید وہ امریکہ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ ذرائع کے مطابق سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ ہر طرح کے رابطے اور ہر طرح کا تعلق ختم کر لیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جب تک اسرائیل پسپائی اختیار نہیں کرتا تو فلسطین یعنی غزہ پر بمباری اور ظلم و ستم بند نہیں کرتا، تب تک وہ اسرائیل سے کوئی رابطہ یا تعلق قائم نہیں کرے گا۔ دوستو اگر دیکھا جائے تو تاریخ میں سعودی عرب کی جانب سے ایسا کوئی رد عمل دیکھنے کو نہیں ملتا، لیکن اس بار سعودی عرب کی طرف سے یہ اعلانات خوش آئین ہیں کہ سعودی عرب نے اسرائیل سے تعلقات ختم کرنے کے اعلانات کیے ہیں، فلسطینیوں کے آواز بلند کی ہے، فلسطینیوں کی مدد کے لیے اعلانات کیے ہیں۔ اسی طرح سے ان مذاکرات کو ختم کرنے کے اعلان کی اب سامنے آیا ہے جو سعودی عرب کا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے چل رہا تھا۔ یہ تمام اقدامات ایسے ہیں جو خوش آئین ہیں اور قابل تعریف ہیں، اور سعودی عرب کے لیے ان اقدامات کا شاباش بنتی ہے۔ دوستو سعودی عرب کے علاوہ مصر نے بھی ایک زبردست اقدام کیا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ مصر کی جانب سے کیا زبردست اقدامات سامنے آیا ہے، لیکن پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ غزہ کی جو پٹی ہے اس کا ایک بارڈر ایک طرف سے مصر کے ساتھ لگتا ہے جس کو رفح بارڈر کہا جاتا ہے۔ یہ زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے، لیکن یہاں پر مصر کے ساتھ ٹچ ہے۔ اس کے علاوہ غزہ کی باقی دو جانب سمندر ہے اور ایک بارڈر وہ ہے جو اسرائیل کی جانب ہے جہاں پر حماس کے مجاہدین ہیں، اور یہ بارڈر حالت جنگ کی وجہ سے بند پڑا ہے۔ دوستو یہ تھا غزہ کے بارڈر کی صورتحال ہے۔ اب جو مزے کی بات ہے جس کی وجہ سے امریکہ بری طرح سے پھنس چکا ہے اور ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہو چکا ہے، وہ یہ ہے کہ غزہ کی پٹی میں اس وقت بھی اسرائیلیوں کے ٹھکانے بنائے جا رہے ہیں، اور یہ کام اسرائیل کے لیے امریکہ کر رہا ہے۔ اس کام کے لیے امریکہ کے کافی لوگ غزہ میں موجود ہیں، اور یہ لوگ کوئی عام لوگ نہیں ہیں بلکہ یہ امریکہ کے تگڑے لوگ ہیں۔ اب ان کے نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہے، آگے لڑائی ہے اور پیچھے سمندر ہے، اور جو ایک راستہ ہے مصر کی جانب رفح بارڈر، اس کے حوالے سے مصر نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اپنے بارڈر کو امریکیوں کے لیے نہیں کھولے گا۔ مصر نے اعلان کیا ہے کہ جب تک غزہ کے لوگوں کے لیے وہ تمام راستے نہیں کھولے جائیں گے جہاں سے ان کے خوراک اور پانی کی تک ترسیل ہوتی ہے، تب تک امریکیوں کو رفح بارڈر کے راستے مصر میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دوستو اب امریکہ کے لوگ بری طرح سے پھنس چکے ہیں، اور امریکہ اس وقت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ وہی امریکہ جس نے اپنے طیارے اور اسلحہ اسرائیل کو مہیا کیا ہوا ہے، جو غزہ کے خلاف استعمال ہونا تھا، اب وہ منتیں کر رہا ہے۔ اب وہ سعودی عرب کی منتیں کر رہا ہے، اور کبھی کس کی، کہ وہ کسی طرح مصر کو سمجھائے۔ لیکن یاد رہے کہ مصر کے ساتھ ایران ہے اور مصر ڈٹ کے کھڑا ہے۔ اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والا امریکہ اس وقت پریشر میں ہے، کیونکہ عوام نے اپنے لوگوں کو ہر صورت میں غزہ سے نکالنے کے لیے حکومت پر پریشر ڈالا ہوا ہے، اور امریکی حکومت کی جانب اس وقت قابل ترس ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں ہم نے کہا تھا کہ ظالم کے لیے بھی ایک وقت ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں اس وقت امریکہ کی طرف بے بسی کی طرف دیکھ رہی ہے۔ آپ اس بات سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو اسرائیل جس کی پشت پناہی پر امریکہ ہے، وہ اس وقت ان ہتھیاروں کی وجہ کو استعمال نہیں کر پا رہا جو کہ امریکہ نے اسے مہیا کیے ہوئے ہیں، کیونکہ امریکہ کو اپنے لوگوں کو بچانے کے لارے پڑے ہوئے ہیں۔ اسرائیل اس وقت بری طرح پھنسا ہوا ہے
کیونکہ وہ بیک وقت تین جگہوں پر لڑائی کے محاذ پر کھول کر بیٹھا ہے، اور اب کی بار اس کے ہوش حماس نے اڑا کر رکھے ہوئے ہیں۔ دوستو، چونکہ حماس کے ساتھ حزب اللہ بھی ان حملوں میں شامل ہے اور یہ دونوں مل کر اسرائیل کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، اس لیے اسرائیل نہ صرف غزہ پر بلکہ شام پر بھی بمباری کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ اردن میں بھی اس کی بمباری جاری ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جنگ پھیلتی جا رہی ہے، لیکن دوستو یاد رکھیے کہ یہ لڑائی اگر صرف یہودیوں کی ہوئی تو بہت کم وقت میں یہودیوں کو منہ کی کھانی پڑے گی، کیونکہ وہ خود تو تعداد میں بہت کم ہے اور ان کی طاقت بھی اتنی نہیں ہے۔ یہ تو امریکہ اور برطانیہ کے سر پر سب کچھ کر رہا ہے۔ آج ان کی پشت بنائی ختم ہو جائے تو ان کا وجود ہی دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ پر یقین ہے کہ اللہ اب ان ظالموں کی رسی کو کھینچے گا اور ان کو ان کے مظالم کی سزا دے گا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان مل کر فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور مل کر یہودیوں اور مغربی ممالک کا مقابلہ کریں۔ اگر مسلمان مل کر ایک ہو کر ان کا مقابلہ کریں گے تو انشاءاللہ فتح مسلمانوں کی ہوگی، اور اگر یہ اتفاق نہیں کریں گے تو ان کو سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ وہ باقی ممالک کو بھی ایک ایک کر کے اپنا نشانہ بنانا شروع کر دیں گے۔ اس لیے چاہیے کہ آج ہی سے سب اسلامی ممالک مل بیٹھیں اور ایسے اقدامات کریں تاکہ یہ طاقتیں مجبور ہو کر اپنے وہ مظالم بند کر دیں جو اس وقت فلسطین کے مسلمانوں پر ڈھائے جا رہے ہیں۔ دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں مسجد اقصیٰ کی، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کی تولیت کا حقدار کون ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ روئے زمین پر سب سے محترم اور مقدس مقامات مساجد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے کہ ان مساجد میں سے بعض ایسی ہیں جن کو کسی نہ کسی وجہ سے امتیازی مقام حاصل ہے۔ یاد رکھیں کہ روئے زمین پر قائم 3 مساجد ایسی ہیں جن کی طرف تقرب بالالہی کے حصول کے لیے باقاعدہ دور دراز سفر کر کے جانے والوں کی ترغیب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ حدیث مبارکہ میں مسجد حرام اور مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ مسجد اقصیٰ کو بھی مقدس مقامات شمار کیا ہوا ہے۔ اس کی عظمت نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ یہود و نصارہ بھی اس کو مقدس مانتے ہیں۔ جب ایک مسلمان سورہ کسی کی تلاوت کرتا ہے تو اس کلام میں اس کا تقدس اور جلال حاصل کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ اس مقدس مسجد کو خدائے واحد کی پرستش کے لیے سب سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد حرام۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دریافت کیا کہ اس کے بعد کون سی ہے؟ تو اس کے جو عالم وجود میں آئی تو آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری مرتبہ سوال کیا کہ ان دونوں کے درمیان مدت کس قدر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں کے درمیان 40 سال کی مدت ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد حرام کی تعمیر کی اور وہ مکہ مکرمہ کی آبادی کا باعث بنی، اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ پھر عرصہ دراز کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے اس مسجد کی جدید تعمیر کی گئی۔ دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مسجد اقصیٰ کی عظمت مسلمانوں اور یہود دونوں کے ہاں مسلم ہے تو اس کی تولیت کا حق کس کو ہے؟ اگر خاندانی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو مسجد اقصیٰ کی تولیت کا حق یہود کو حاصل ہے، کیونکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کے اولاد ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے یہودا کی نسبت سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر نظریے کے بنیاد پر دیکھا جائے تو مسجد اقصیٰ کی تولیت کا حق مسلمانوں کے حصے میں آتا ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کی روح سے انبیاء کے نظریاتی وارث مسلمان ہیں نہ کہ یہود۔ آئیے اس موقف کو قرآن مجید کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، یہودی اور کسی طرح نصارہ اور مشرکین خود کو ملت ابراہیمی کا وارث قرار دیتے تھے۔ یہی دعویٰ مسلمانوں کا تھا۔ قرآن مجید میں یہود و نصارہ اور مشرکین کی اس دعوے کی واضح انداز میں تردید کی ہے اور مسلمانوں کو ملت ابراہیمی کا اصل وارث قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام
نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ تو ایک موحد مسلم تھے اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھتے ہوئے کہا کہ اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے، اور اب یہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف انہی کا حامی اور مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ دوستو، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ تعلق نظریے کی بنیاد پر نہ کہ خاندان کی بنیاد پر۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بات حضرت ازہر من الشمس کہلاتی ہے کہ انبیاء کی تعلیمات کے وارث مسلمان ہیں، نہ کہ یہود و نصارہ۔ جس طرح مسلمان انبیاء علیہ السلام کے نظریات کے وارث ہیں، اسی طرح ان کی قائم کردہ عبادت گاہوں کے بھی وارث ہیں۔ یاد رہے کہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور اسی بنیاد پر وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہودی قرار دیتے تھے اور خود کو حضرت یعقوب علیہ السلام کا وارث۔ اللہ تعالیٰ نے محض خاندان کی بنیاد پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ یہود کی اس قائم کردہ تعلق کی نفی فرمائی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، یا پھر تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے جھٹلائے؟ تمہاری حرکات سے اللہ تعالیٰ غافل تو نہیں؟ دوستو، اس آیت مبارکہ سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ خاندان کی بنیاد پر یہود نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ اور دیگر انبیاء اکرام کے ساتھ جو تعلق قائم کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی ہے۔ یہود کو مسجد اقصیٰ کی تولیت کا امام بار حضرت یعقوب علیہ السلام نظریہ تعلقات کی وجہ سے ہی دیا جا سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ان کے اس نظریاتی تعلقات کی نفی فرما دی جو حق تولیت کی بنیاد ہے، تو حق تولیت کی نفی خود بخود ہو گئی، کیونکہ انبیاء کی وراثت نظریے کی بنیاد پر ہوتی ہے، نہ کہ خاندان کی بنیاد پر۔ جس طرح انبیاء کے نظریات کے وارث مسلمان ہیں، اسی طرح انبیاء کی تعمیر کردہ عبادت گاہ بھی مسلمان نہیں ہیں۔ دوستو، حدیث رسول سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انبیاء کے ساتھ تعلق اور انبیاء کا وارث قرار پانا نظریے کی بنیاد پر ہے، نہ کہ خاندان کی بنیاد پر۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود تو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے۔ عاشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات دی اور فرعون کو غرق کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم تمہاری نسبت موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں، بس آپ نے اپنے پیروکاروں کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کس وجہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں؟ دوستو، خاندانی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو یہود کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد بھی فرمایا کہ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پیش نظر نظریے کی قربت ہے، نہ کہ خاندان کی۔ چنانچہ آج بھی مسلمان یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق 10 محرم کو کے ساتھ 9 محرم کا کہ 11 محرم کا روزہ بھی ملایا جاتا ہے۔ دوستو، ذرا غور فرمائیے کہ یہودیوں خود کو جن انبیاء اکرام کا پیروکار کہتے ہیں، ان مقدس انبیاء پر نعوذ باللہ ایسے الزامات عائد کرتے ہیں کہ ان کے تصور سے یہ کسی قسم کی جھرجھری پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا یہود کا ان انبیاء پر ایسے الزامات عائد کرنے کے بعد بھی مسجد اقصیٰ پر تولیت کا کوئی مذہبی یا اخلاقی باقی رہ جاتا ہے؟ یاد رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی جدید تعمیر کی، یہود نے ان کے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کی باقیدہ دامن پر ایسا الزام لگایا جس کی توقع کوئی بھی شریف آدمی سے اس کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ لہذا سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی جدید تعمیر ایسے ہی لوگوں کی تولیت کے لیے فرمائی
دوستو اگر بیت المقدس پر یہودیوں کے حق میں حق تولیت کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر آج کے مشرکین بھی بیت اللہ پر تولیت کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ چند عرصہ قبل ایک ہندو نوجوان کا مقالہ سامنے آیا تھا جس میں اس نے اپنا زور تحقیق اس موقف کو ثابت کرنے کے لیے صرف کیا کہ خانہ کعبہ کی تولیت کا حق ہندوؤں کا ہے۔ اس محقق نوجوان نے بخاری شریف کی روشنی میں فتح مکہ کا حوالہ دیا تھا۔ تو خانہ کعبہ کا نقشہ کھینچا تھا کہ جب مسلمانوں نے جب مکہ فتح کیا تو وہاں پہ بتوں کی پرستش ہوتی تھی، لوگ دیوتاؤں کے سامنے اپنی حاجات پیش کرتے تھے۔ صفا اور مروہ کے درمیان آصاف اور نائلہ نامی بت نصب تھے، مگر جب مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا اور خانہ کعبہ ہمارے آباء و اجداد سے چھینا گیا تو مسلمانوں نے ہمارے دیوتاؤں کی بے حرمتی کی اور ہمارے دیوتاؤں کو ہماری عبادت گاہ سے نکال دیا۔ اس وقت سے آج تک خانہ کعبہ مسلمانوں کے قبضے میں چلا آ رہا ہے، لہٰذا اخلاقی طور پر مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خانہ کعبہ پر اپنا ناجائز قبضہ ختم کر کے اس عبادت گاہ کو ہمارے حوالے کر دیں۔ دوستو ذرا سوچیں کہ کیا اس نوجوان ہندو کی محقق کی اس دعوے کو کوئی قبول کر لیا جائے گا؟ یقیناً کوئی مسلمان اس دعوے کو قبول کرنے کے لیے کسی صورت بھی تیار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا واحد کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا، نہ کہ بتوں کی اور پوجا پاٹ کے لیے۔ یہاں ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ خانہ کعبہ پر مشرکین کے حق تولیت کو تو قرآن کریم میں منسوخ کر دیا ہے، لیکن مسجد اقصیٰ پر یہود کے حق تولیت کو منسوخ نہیں کیا، لہٰذا قرآن کریم کے حکم کے مطابق مشرکین کی حق تولیت کو منسوخ سمجھا جائے گا، لیکن مسجد اقصیٰ پر یہود کے حق تولیت کو منسوخ نہیں سمجھا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کو مسجد اقصیٰ کی تولیت مشروط طور پر عطا فرمائی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ دوستو معلوم ہوا کہ مسجد اقصیٰ پر یہود کی تولیت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت تھی۔ بیان کردہ آیت میں اس عہد سے مراد احکام الہی کو قبول کرنا اور ان پر عمل کرنا ہے، لیکن جب یہود نے احکام الہی کی نافرمانی کی تو ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے بابل کے بادشاہ بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا گیا، جس نے یہود کو ارض مقدس سے جلا وطن کر دیا۔ بعد ازاں انبیاء نے بنی اسرائیل کو خدا تعالیٰ اور توبہ کرنے کے لیے تلقین کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا اور ایرانیوں کے عہد میں ارض مقدس کی تولیت دوبارہ ان کو عطا فرمائی، لیکن یہود نے احکام الہی کی نافرمائی کے سبب مسلط ہونے والے عذاب سے کوئی سبق نہ سیکھا اور اپنی سابقہ روش کو اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو بطور سزا کے ان پر رومیوں اور یونانیوں کو مسلط کیا گیا، جنہوں نے یہود کا قتل عام کیا، مسجد اقصیٰ کو جلا دیا اور جلا وطن یہودی ایک بڑی تعداد میں انتہائی مایوسی کے عالم میں ارض مقدس کو چھوڑ کر مدینہ منورہ اور اس کے ارد گرد آ کر آباد ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بلانے کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کو آخری موقع دیا کہ وہ تورات کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کے آخری نبی پر ایمان لے آئیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا، ورنہ اگر یہود نے اپنی سابقہ رویت اختیار کی تو ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو ماضی میں ہو چکا ہے کہ ان کی نافرمانی کے باعث مسجد اقصیٰ سے 2 مرتبہ ان کی تولیت کو ختم کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ممکن ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے، اگر تم نے پھر ویسا ہی کیا تو ہم بھی ویسا ہی کریں گے، اور حق کے منکروں کے لیے ہم نے جہنم کا احاطہ بنا رکھا ہے۔ لیکن دوستو یہود نے اللہ تعالیٰ کی اس عطا کردہ مہلت سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف انکار کیا بلکہ دشمنی پر اتر آئے۔ نہ صرف مدینہ منورہ اور خیبر سے ان کو جلا وطن کیا گیا بلکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس وجہ یہود کے مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ دوستو امت مسلمہ کے محققین نے جن مختلف دلائل کی بنیاد پر بیت المقدس کی تولیت کا حق امت مسلمان کے لیے ثابت کیا ہے،
ان سب کو اگر ذکر کیا جائے تو ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی، لہٰذا بطور مثال کے صرف ایک دلیل بیان کر کے کچھ تبصرہ کیا جا سکتا ہے تاکہ آپ کا ذہن اس حوالے سے کلیئر ہو سکے کہ مسجد اقصی پر یہودی جو حق جتلاتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ حق مسلمانوں کا ہے۔ دوستو، سید سلمان نجفی اپنی کتاب جلد سوم میں قرآن مجید اور معراج میں تحت تحریر فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قبلوں کی تولیت تفویض ہوئی اور نبی القبلتین کا منصب عطا ہوا۔ یہی نقطہ تھا جس کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ اور بیت المقدس دونوں طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی لیے معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا، اور مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی صف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت پر معمور کیا گیا تاکہ آج جس مقدس دربار میں اس کا اعلان عام ہو جائے۔ پھر دونوں قبلوں کی تولیت سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوتی ہے اور نبی القبلتین نامزد ہوتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ معراج کا مقدس سفر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ مسجد اقصی میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو جمع فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا امام بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ہے اور اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ مسجد اقصی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کی امامت پر معمور کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انبیاء اکرام سے لیے گئے وعدے البتہ تم ضرور بضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے کا عملی اقرار ہو جائے، اور دوسری یہ حقیقت ثابت ہو جائے کہ بانیان مسجد اقصی کی موجودگی میں آپ کا امامت کے لیے بحکمت خدا بندی کھڑا ہونا اس بات کی قوی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جس طرح کوئی نبی مصلی امامت پر نہیں کھڑا ہو سکتا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی موجودگی میں کوئی دوسری امت مسجد اقصی کے مصلی پر نہیں کھڑی ہو سکتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف خود نماز پڑھائی بلکہ اپنی امت کو بھی اس میں نماز پڑھنے کی تعلیم و ترغیب کی، جیسا کہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بیت المقدس عشر و نشر کی زمین ہے، قیامت برپا ہونے کا میدان سرزمین مقدس، اس سرزمین میں جاؤ اور نماز پڑھو کیونکہ اس نے ایک نماز مسجد حرم اور مسجد نبوی کے سوا دیگر مقامات میں 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ دوستو، ذرا غور فرمائیں کہ کسی مذہب کے رہنے والے کسی عبادت میں رہنے والے کسی اور مذہب کا نماز ادا کرنا اور اس میں عبادت کی تلقین کرنا اور اس عبادت گاہ میں کی جانے والی عبادت کو 1000 گنا فضیلت والی عبادت قرار دینا اس بات کی قوی دلیل ہے کہ وہ اس کو اپنا حق تصور کرتے ہیں۔ اگر خاندان کی بنیاد پر یہود کو مسجد اقصی کی تعمیر تولیت کا حق ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمانوں کو وہاں نماز پڑھنے کی ترغیب کیوں دیتے؟ کیا آپ نے اپنی پوری حیات طیبہ میں کسی بھی یہود کی عبادت گاہ میں کوئی نماز پڑھی یا اہل ایمان کو اس کی ترغیب دی؟ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی یہودی کی عبادت گاہ میں نہ خود نماز پڑھی اور نہ کسی اہل ایمان کو اس کی ترغیب دی۔ تو بیت المقدس میں تو آپ کی نماز پڑھنے اور مطمئن اور لوگوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اس لیے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کو مسلمانوں کا حق تصور کرتے ہوئے وہاں نماز پڑھنے کی ترغیب دی۔ دوستو، یہی وہ نقطہ ہے جس کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور بس نگاہ نے فتح بیت المقدس کے موقع پر آپ بھانپ لیا تھا۔ فتح بیت المقدس کی پوری تفصیلات تاریخ کی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ ہم یہاں صرف ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں مسجد اقصی کی تولیت کا حق مسلمانوں کو ہے، نہ کہ یہود کو۔ روایت بتاتی ہے کہ فتح بیت المقدس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت بیت المقدس میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد اقصی میں حاضری دی اور محراب داؤد میں 2 رکعت نماز ادا کی، اور پھر صبح کو اسی مقام پر باجماعت نماز فجر ادا کی۔ آپ کی عیسائیوں کے مشہور کنیسہ کا قیامہ کی بھی سیر کی۔ دوران سیر نماز کا وقت آ گیا۔ بتدریج نے جو آپ کے ساتھ تھا
عرض کیا کہ یہی نماز پڑھ لیجئے، مگر آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشکش قبول نہ کی اور باہر نکل کر سیڑھیوں پر تنہا نماز ادا کی۔ آپ نے بتدریج سے کہا کہ اگر میں یہاں نماز پڑھ لیتا تو میرے بعد مسلمان اس کنیسہ کو تم سے چھین لیتے کہ یہاں ہمارے خلیفہ نے نماز پڑھی تھی۔ یہ آپ نے بتدریج کو اس مضمون کی ایک تحریر لکھ کر دے دی کہ گرجے کی سیڑھیوں پر بھی جماعت کے ساتھ نماز نہ کی جائے اور نہ اذان دی جائے۔ دوستو، کیا وجہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد اقصیٰ میں 2 رکعت تحیۃ المسجد بھی عطا فرماتے ہیں اور نماز فجر بھی بعد جماعت پڑھتے ہیں، لیکن عیسائیوں کے مشہور کنیسہ کا قیامہ میں نماز کا وقت ہونے کے باوجود اور بدری کے پیشکش کے باوجود وہاں نماز نہیں فرماتے، بلکہ سیڑھیوں پر تنہا نماز ادا فرماتے ہیں۔ پھر سیڑھیوں پر تنہا نماز پڑھنے کے بعد یہ مضمون بھی تحریر فرماتے ہیں کہ سیڑھیوں پر بھی باجماعت نماز ادا نہ کی جائے اور نہ اذان دی جائے۔ دوستو، ذرا سوچئے کہ اگر آپ بیت المقدس پر یہود کی تولیت کا حق تسلیم فرماتے تو کیا وہاں باجماعت نماز ادا فرماتے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرز عمل سے اس حقیقت کو عملی طور پر ثابت کیا کہ عیسائیوں اور یہودیوں نے جو مذہبی عبادت گاہیں خود تعمیر کی ہیں انہیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن جہاں تک مسجد اقصیٰ کا معاملہ ہے اس کی تولیت کا حق مسلمانوں کو ہے۔ اس مقدس مسجد کو ہرگز یہود کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ محض چند تاریخی واقعات اور توراۃ کی از عبادات کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ کی مقصود اور ملعون قوم کو مسجد اقصیٰ کی تولیت کا حق ہرگز حق نہیں دیا جا سکتا۔ دوستو، یہ تذکرہ تھا مسجد اقصیٰ کی تولیت کے حوالے سے، لیکن افسوس ہے کہ آج کا مسلمان اس بات سے غافل ہے اور اپنی اس تولیت کے حق سے غافل ہے۔ سلام ہے فلسطین کے مسلمانوں کی ہمت و حوصلے کو کہ جو مسجد اقصیٰ پر اپنی اس تولیت کے حق کے لیے عرصہ دراز سے لڑ رہے ہیں اور یہودیوں کے مظالم برداشت کر رہے ہیں، لیکن افسوس ہے پوری دنیا کے مسلمانوں پر ہے جو خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں اور اپنی اس مقدس مسجد کو یہودیوں سے آزاد کرنے کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کر رہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس حوالے سے ایک ہو جائیں اور فلسطینی بھائیوں کا ساتھ دیں اور اس ارض مقدس سے یہودیوں کو نکال باہر کریں جس پر غیر مسلموں کی گندی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ دوستو، پاکستان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات وہ ممالک ہیں جن کو اسرائیل کے بارے میں سخت موقف رکھنا چاہیے، لیکن ان ممالک کے بارے میں یا کسی نہ کسی حوالے سے اسرائیل سے تعلقات کی خبریں آتی رہتی ہیں جو کہ افسوسناک خبریں ہیں۔ جو سے اسی طرح کی خبریں ماضی میں بھی سامنے آئی ہیں کہ امریکہ کا سفارت خانہ بیت المقدس منتقل کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں، لیکن عالم اسلام کے تمام ممالک کی طرف سے رد عمل شامل نہیں آیا، بلکہ امریکہ اور اس کی پیروی میں عالم اسلام کے حکمرانوں نے بیت المقدس کو صرف فلسطینیوں کا مسئلہ بنا دیا ہے اور آج وہ تنہا اور اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ فلسطینیوں کی کامیابی اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک پورے عالم اسلام اور ان کی افواج بیت المقدس کی آزادی کے لیے متحرک نہ ہو جائیں۔ یوں لگتا ہے کہ مسلم افواج کبھی حرکت میں نہیں آئیں گی جب تک کہ حکمران ان پر مسلط رہیں گے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت کفر ملت واحدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ عالم اسلام کے حکمران کفر کی اس ملت واحدہ کے ساتھ ہیں۔ دوستو، یاد رکھیں بیت المقدس کی آزادی تب تک ممکن نہیں ہے جب تک مسلم ممالک کی عوام ان حکمرانوں سے آزادی حاصل کرے یا جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر اپنی افواج کے ساتھ حرکت میں آئے۔ دوستو، اگر موجودہ حالات کو دیکھا جائے تو انشاءاللہ وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے کہ جب پاکستان اور افغانستان کے مسلمانوں کی غیرت ایمانی ایک شعلہ بنے گی اور ساتھ میں ہماری افواج کی غیرت بھی جاگے گی، اور انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق ہمارے ہاں سے لشکر فلسطین کی فتح کے لیے کالے جھنڈے لیے نکلیں گے اور انشاءاللہ فلسطین کو فتح کریں گے، فلسطین کو یہودیوں کے چنگل سے آزاد کروائیں گے۔ تو جو یہودی آج اپنی طاقت پر مست ہیں انشاءاللہ ان کا خاتمہ ہو کر رہے گا اور مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو کر رہے گی، جہاں سے امام مہدی علیہ السلام پوری دنیا میں لشکر بھیجیں گے اور پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا۔
تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی. آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجئے گا. اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی سبسکرائب کر لیجئے گا. ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں. مجھے اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.